अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो लेकर। इतवार का ये दिन जो है बड़ा अहम था पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेल रहा था और बड़ा उम्मीदें थी पाकिस्तान की कौम को कि पाकिस्तान अपनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करते हुए ये ट्रॉफ़ी जीत लेगा। लेकिन जैसा कहते हैं कि दो चार हाथ जब लबे बाम रह गए, पाकिस्तान अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद ये ट्रॉफ़ी ना जीत सका और ट्रॉफ़ी जो है वो इंग्लैंड के हाथों चली गई। इंग्लैंड ने यह ट्रॉफ़ी उठाई। बहरहाल मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। बेटर लक फिर सही, जिसे कहते हैं कि यार जिंदा सबत बाकी। आने वाले दिनों में बहुत से ऐसे टूर्नामेंट, बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलेगा। आज का प्रोग्राम भी हमने तरतीब दिया है। मुख्तलिफ जो मुल्क में डेवलपमेंट चल रही हैं, कल शाम ऐलान हुआ कि सऊदी अरब के जो वली अहद हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उनका दौरा अचानक जो है वो पोस्टपोन हो गया। उस दौरे के हवाले से बड़ी चेमगोइयाँ हो रही हैं, बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं कि वो मुलतवी हुआ तो क्यों हुआ और उसके पस पर्दा महरक़ात क्या हैं। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो 11वां रोज़ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का, जो कि खारियाँ पहुँचा। और खारियाँ में एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने ख़िताब किया थोड़ी देर पहले, और ख़िताब में उन्होंने चीफ़ जस्टिस से अरशद शरीफ साहब के कत्ल और उसके अलावा अपनी एफ़आईआर के मामले और जो इंतखाबात का मामला, उन सब के लिए चीफ़ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा किया। इसके अलावा एक बड़ी अहम रिपोर्ट आई वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मामला चल रहे हैं उनकी बुनियाद पर उनको खासे उनके रिमार्क्स जो हैं वो सख्त थे। और दूसरी और तीसरी जो चौथी बात हमारे साथ इस वक्त जो ज़ेर बहस होगी, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गुज़श्ता कई रोज़ से लंदन में मुकीम हैं और मशावरत जारी है। अगरचे ये कहा गया है कि ख़राबी सेहत की वजह से उनका दौरा कुछ तवील हो गया, कि बुनियादी तौर पर जो अहम तैनाती होनी है उस पर और कुछ दीगर इशूज़ पर बहस मुबासा जारी है। इन्हीं मौज़ूआत पर बातचीत के लिए मेरे साथ पैनल में मौजूद है तजिया निगारों का। ताहिर नईम मलिक साहब मौजूद हैं, तजिया निगार हैं और सियासी और बैनुल अक़वामी मामलात पर उनके तजिए नाज़रीन जो हैं उन तक पहुँच रहते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका शुक्रिया। आमिर ज़ियाद साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे। इसके अलावा सलीम शेख ब्यूरो चीफ़ आज TV लाहौर जो हैं वो भी मौजूद हैं। वो भी सीनियर तजिया निगार हैं और मुसलसल फॉलो कर रहे हैं लाहौर से चले हुए उस धरने के हवाले से, उस लॉन्ग मार्च के हवाले से जो कि खारियाँ पहुँच चुका है। ताहिर साहब, आपसे शुरू करते हैं। ये बताइएगा कि सदर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी कोशिशें की और उनकी कोशिशें जो हैं वो हमारे मीडिया में भी आती रहीं। कल वो लाहौर थे और लाहौर में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो हैं जिनका सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ था वो कामयाब नहीं हुए, नाकाम हो गए हैं और वो अभी लेकिन आगे चल रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये आइडिया पेश किया कि अगरचे आइन में गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर इमरान खान साहब से आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले पर बातचीत कर ली जाए तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। ये एक नया पेंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाएगा जब लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो कि पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, तो उनसे अगर बातचीत होगी तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में फिर एक नई जो है वो एक पावर का एक नया कॉरिडोर खुल जाएगा। एक तो बात अब ये कोई राज नहीं रही कि सदर जो हैं वो ज़ाहिर है फेडरेशन के नुमाइंदे हैं, और इस वक्त जो सियासी माजराई है, पोलराइजेशन है, ये मुल्क के मुफाद में कम होना। इसमें सिर्फ सदर मुमलिकत ही नहीं, मैं समझता हूँ कि चेयरमैन सेनेट हैं, गवर्नर हैं, मीडिया में कुछ ऐसी शख्सियात हैं, दानिशवर हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे के, उनको चाहिए कि इस पोलराइजेशन को कम करें, क्योंकि जब ये इंतहा पे जाएगी तो फिर इससे रियासत का नुकसान होगा। तो सदर फेडरेशन के नुमाइंदे हैं जो हम उनका पहले देखते हैं कि उनकी पार्टी वापस की रही, जब ये हुकूमत वजूद में आई तो उन्होंने हल्फ उठाने से में भी तामल का इज़हार किया, ताख़ीर का, लेकिन अब वो मेच्योरिटी से कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें इनके इस नेक मकसद में कामयाब करे। जहाँ तक सवाल ये है कि आर्मी चीफ़ की तकर्री का, देखें 18वीं तरमीम में जब के बाद आइन अपनी असल शक्ल में बहाल हुआ तो बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे थे उनके अंदर अपोजिशन लीडर और जो लीडर ऑफ द हाउस है उनकी तकर्री को आइन का हिस्सा बनाया गया। उसके बगैर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। और आप बेहतर तारिक साहब कवर करते रहे हैं, पार्लियामेंट भी मुझसे बेहतर जानते हैं कि चेयरमैन नैब हैं, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी का है। अब सवाल ये है कि इलेक्शन आने वाले हैं और ये इलेक्शन ईयर है, जिस तरह अमेरिका में कहा जाता है। अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट में आ जाएं
تو وہ ایک اہم نہ صرف مؤثر اپوزیشن کر سکتے ہیں بلکہ جو کی اپوائنٹمنٹ ہے کانسٹیٹیوشنلی اس میں تو ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. تو آرمی چیف جس کی کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک گنجائش ہی نہیں ہے، جب یہ تو پھر یہ ہوگا کہ اگر یہ روایت قائم ہوتی ہے تو اس کے مضمرات یہ ہوں گے کہ یہ پارٹی سطح پہ فیصلے کیے جائیں گے کہ کون سا جو اعلیٰ ترین عسکری وہ ریاست کے پہلو جو ہے زیادہ اجاگر ہو جائے گا. ہمیں اس میں قومی پہلو دیکھنا چاہیے، ہمیں اس میں پارٹی لائنز کو نہیں دیکھنا چاہیے. اچھا پروفیسر صاحب، میرے ساتھ باقی دو مہمان موجود ہیں، لیکن میں ابتدائیہ دیتے ہوئے بھول گیا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر اشرفی صاحب، جو کہ معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان کے خاص طور پہ مڈل ایسٹ سے متعلقہ امور ہیں، اور انہوں نے کافی وضاحت بھی انہوں نے کی اپنے بیان کے ذریعے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کا جو دورہ ہے وہ کیوں ملتوی ہوا. لیکن اس کے جو دیگر پہلو ان پر بات چیت کرتے ہیں. طاہر اشرفی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. طاہر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ ایک سٹگما لگ گیا پاکستان تحریک انصاف پر، وضاحتیں بھی ہوئی ہیں. اسے کہا جاتا تھا کہ جو صدر چین کے صدر تھے ان کا دورہ گزشتہ دھرنے کی وجہ سے منسوخ ہو گیا، وہ تاریخ کا حصہ ہے. اب ایک مرتبہ پھر ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ محمد بن سلمان صاحب کا جو دورہ ہے، جس کی آپ بلکہ تھوڑی سی وضاحت بھی کیجیے گا کہ کیا تاریخیں ان کی فکس ہو گئی تھیں، اور اگر وہ اب ملتوی ہوا ہے تو اب کب ہوگا، اور کیا یہ مدعا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اس دھرنے پر پڑے گا، لانگ مارچ پر پڑے گا، یا اس کے کچھ اور وجوہات ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کا دوست ہے، پاکستان کی عوام کا دوست ہے. یہاں کسی کی بھی حکومت ہو، یہاں کوئی بھی ہو، ہاں رویے کا فرق ضرور پڑتا ہے. انسان جو ہے سارے مختلف انداز میں مختلف بہیو کرتے ہیں، لیکن سعودی عرب کی دوستی اور سعودی عرب کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے. سعودی ایمبیسی نے باقاعدہ یہ تاریخ اناؤنس کی تھی. یہ جو کچھ دوست ہمارے جو ہیں بغیر سوچے سمجھے، بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ اب ہم نفرتوں میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، حکومت کا نقصان نہیں ہو رہا. کل یہاں عمران خان صاحب کی حکومت تھی، آج شہباز شریف صاحب ہے، ماضی میں زرداری صاحب کی تھی، لیکن سعودی عرب کا ہمارا تعلق جو ہے وہ حکومتوں، افراد، شخصیات، جماعتوں اس سے بالا تر ہے. تو سعودی ایمبیسی نے، اور یہ ایک طے شدہ دورہ تھا، انہوں نے باقی ملکوں میں بھی جانا تھا اور پاکستان بھی آنا تھا. اب کل انہوں نے بتایا کہ جی وہ باقی جگہوں پہ بھی جو ہے ایک دو جگہ پر نہیں جا رہے اور پاکستان بھی نہیں آ رہے، لیکن اس کو ری شیڈول کیا جائے گا اور پاکستان کی وزارت خارجہ اور سعودی عرب کی وزارت خارجہ مل کر اس کو دوبارہ ری شیڈول کریں گی. اب اس میں یہ کہنا، دو چیزیں مجھے بڑا افسوس ہے جو اس وقت چل رہی ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں خیال آنا چاہیے، پتہ نہیں کب ہمیں عقل آئے گی، ہم عقل مند ہوں گے. پہلی بات کیا، یہ دورہ بالکل طے شدہ دورہ تھا اور 21 تاریخ کو جو ہے وہ باقاعدہ سعودی سفارت خانے نے اس حوالے سے بتایا بھی تھا، لیکن چونکہ وہ باقی جگہ بھی نہیں جا رہے تو ہمارے ہاں بھی نہیں آ رہے، لہٰذا اس سے ہمارے داخلی یا ہماری ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرنے والے معاملات سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور نہ ہمیں یہ بنانا چاہیے. دیکھیے، خدا کا واسطہ، جیسے ابھی بات کر رہے تھے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے، یہ بھی ہم نے کھیل بنا لیا. بھئی ایک ادارے کا سربراہ لگنا ہے، آئین اور قانون کے مطابق وزیر اعظم نے لگانا ہے، سمری چلنی ہے، آنی ہے، وقت پہ ہو جائے گا. لیکن لگ ایسا رہا ہے جیسے ہم نے اس کو بھی جو ہے نا وہ پارٹی بنا لیا کہ جی فلاں جنرل ہوگا تو فلاں پارٹی کا ہوگا، فلاں ہوگا تو فلاں پارٹی کا ہوگا. اللہ کا واسطہ ہے، پاکستان کی آرمی کا جو چیف ہے وہ پاکستان کا چیف ہے. وہ کسی سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان کی سیاسی جماعت کا نمائندہ ہے، نہ وہ کسی مسلک کا نمائندہ ہے، وہ پاکستان کا نمائندہ ہے، وہ ریاست کا نمائندہ ہے. جی بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب آپ کا کہ آپ نے سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں ان کے دورے کے حوالے سے بھی وضاحت کی، اور کچھ آپ نے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. عامر ریاض صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. عامر صاحب یہ بتائیے گا، جو صدر صاحب نے کل لاہور میں گفتگو کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ابھی کامیاب نہیں ہوئے. ڈیفینیٹلی یہ مذاکرات جو ہیں، صدر صاحب جو کہ نمائندے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، چونکہ عمران خان نے نام لیا تھا ان کا،
ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہوں گے. ایک ایسے مذاکرات جس میں پی ڈی ایم جو کہ اس وقت حکومت میں ہے بڑا فریق ہے, تیسرا فریق ہے, جب وہ شامل ہی نہیں تھی تو پھر یہ مذاکرات کیسے کامیاب ہوتے؟ ایک فیوٹل ایکسرسائز نہیں تھی؟ بڑا بنیادی سوال ہے آپ کا, لیکن یہ بھی حقیقت ہے چودھری صاحب کہ اگر ہم سمجھیں کہ اس ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک کہتے ہیں نا جو اس کا اثر و نفوذ ہے, اور جو مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا جو لوگ الزام لگانے کہ جنہوں نے ڈور الجھائی ہے وہی سلجھانے میں مدد کریں, ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہتے ہیں نا کہ ایک لائنس شیئر ہوگا جو بھی معاملے کو حل کرنے کے لیے. اور ماضی میں بھی جب بھی گوٹ پھنسی ہے سیاستدانوں کے درمیان, ہماری فوج نے ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا اس کہتے ہیں نا اس اسٹیل میٹ کو توڑنے کے لیے. ضروری یہ نہیں ہوتا کہ تینوں فریق جو ہیں اکٹھے بیٹھیں. اگر فوج سے پی ٹی آئی بات کری تو فوج سے حکومت بھی بات کر رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ درمیان میں رہ کر وہ کوئی ایسا فارمولا لے کر آ جاتے ہیں. بات یہ کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اب یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ 29 نومبر سے پہلے وہ کسی قسم کا تصفیہ کرا کے جائیں, اور یہ جو پاکستان میں سیاسی بحران ہے یہ نئے آرمی چیف کے لیے نہ چھوڑا جائے کہ بلا وجہ وہ آتے ہی جو ہے اس کے سامنے ایک تنازع کھڑا ہوا ہو, تو اچھا ہی ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی بیچ کی راہ نکالی جا سکتی ہے ایسا کہ جس سے سب کو فیس سیونگ ہو, حکومت کو بھی ہو, پی ٹی آئی کو بھی ہو, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہو. اور اس میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ کئی ریڈ لائنز جو ہیں وہ عبور کر لی گئی. عمران خان جن ریڈ لائنز کی بات کیا کرتے تھے کہ جناب 7 مہینے سے اس کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے, ہو سکتا ہے کہ کچھ اور 1-2 ماہ اور چل جائے گی, اور اس کے بعد جو ہے لوگ کہتے ہیں جی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اور مارچ اپریل میں اگر انتخابات ہوں تو اس کے نتیجے میں ہوگا کہ چند ماہ اگر پہلے ہو جاتے ہیں تو پی ڈی ایم کی بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, عمران خان کی بھی بات رہ جائے گی. یہ بات جو ہے پی ڈی ایم کی کہ نیا آرمی چیف انہوں نے تعینات کرنا ہے, اس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب ہم نے ذرا ایک بریک لینی ہے, بریک لیتے ہیں اور باقی سلیم صاحب سے بھی اور باقی دوستوں سے بھی بات کریں گے. لیکن بنیادی ایشو یہ ہے کہ کیا اب یہ جو مذاکرات ہیں یہ چلتے رہیں گے, مذاکرات بھی چلیں گے, اور ساتھ ساتھ یہ جلسہ جلوس احتجاج ہے اور دباؤ کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ بھی چلتا رہے گا, اور اگر دونوں چلتے رہے تو پھر کیا مذاکرات واقعی ہو جائیں گے یا نہیں؟ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آج ایکسکلوسیو میں ویلکم بیک. سیدھے چلتے ہیں سلیم شیخ صاحب کی طرف لاہور. سلیم شیخ صاحب, آپ 11 دن سے مسلسل اس لانگ مارچ کو کور کر رہے ہیں. جو اب ریالٹی کچھ مختلف بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو فوٹیجز جو امیجز ہم تک پہنچ رہے ہیں ان میں تعداد بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے. کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی, اسد عمر صاحب جنگ میں اپنی پارٹی کے ایم این ایز کے ساتھ یا اپنی پارٹیز کے جو ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ بڑی خفگی کا اظہار کرتے دیکھے گئے کہ لوگ بڑی تعداد میں نکلے. آج بھی کھاریاں میں جو فوٹیجز ہم نے دیکھی ہیں تعداد بہت زیادہ نہیں ہے. لالا موسیٰ میں بھی کل یہی کہا گیا کہ تعداد زیادہ نہیں ہے. تو یہ جو تعداد گھٹ رہی ہے اس پہ کوئی انالیسس کیا پاکستان تحریک انصاف نے؟ کوئی تشویش کی لہر ہے, کوئی وہ دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو, کس کی وجوہات کیا ہیں, جائزہ لے رہے ہیں اس کا؟ جی بالکل جائزہ بھی لے رہے ہیں, لیکن یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ اگر عمران خان خود نہیں جائیں گے, ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے, تو لوگوں کو اتنی سمجھ ہے کہ اگر عمران خان کا خطاب ہم نے ویڈیو لنک کے ذریعے ہی سننا ہے تو وہ پھر ٹی وی پر سن لیں گے یا سوشل میڈیا پر سن لیں گے. تو یہ یقیناً عمران خان کو بھی پتہ ہے, ان کی پوری قیادت کو بھی پتہ ہے, لیکن ان کی قیادت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ورکرز کو جو ہے وہ باہر نکالا جائے. لیکن اب ورکر جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے نام پر آتا ہے, اور عمران خان جس دن باہر نکلے گا اس کے ساتھ ورکر کی تعداد پھر اسی طرح بڑھ جائے گی. لیکن جب تک عمران خان جو ہے وہ باہر سڑک پر آ کر خطاب نہیں کریں گے, عوام کے درمیان میں نہیں ہوں گے, یہ اسی طرح جو ہے وہ کارکن جو ہے وہ جلسوں میں یا عمران خان کے جو... اچھا سلیم, یہ بتائیے گا کہ یہ جو صدر صاحب کی پریزنس تھی لاہور میں گزشتہ روز, اس میں کچھ سینئر صحافی ملے وہاں سے اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں, اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب سے بھی شاید ان کی ملاقات ہو. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ جو صدر صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے, الیکشن ہونے چاہیے, اداروں کی بات سننی چاہیے, اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوئی ہوگی, وہ کیا کہتے ہیں, وہ اس پروسیس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے, کل جب صدر مملکت سے ملاقات ہوئی تھی تو اس ملاقات میں میں بھی موجود تھا, اور صدر مملکت نے جو ایک بات کہی ہے اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مذاکرات جو ہیں وہ میں کر رہا ہوں,
لیکن ابھی تک اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی. لیکن ابھی بھی مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں اور ان ہی طاقتور حلقوں کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات جاری ہیں جن سے مذاکرات ہونے چاہیے. ان کا نام تو نہیں لیا لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ حلقے کون ہیں. اور ہمارے پاس بھی یہی اطلاعات تھی اور ان سے سوال بھی کیا تھا کہ کل آپ لاہور میں ہیں، بلکہ پیر کے کل یعنی جو آنے والا کل ہے اس میں بھی صدر مملکت لاہور میں ہوں گے. تو کیا سلیم شیخ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، ذرا ہم آگے چلتے ہیں، پھر جیسے رابطہ دوبارہ ہوگا ان سے بات کر لیں گے. مرزا صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کچھ عرصہ پہلے تجویز پیش کی گئی تھی عمران خان صاحب کو کہ وہ پارلیمنٹ واپس لوٹ جائیں. آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی فیصلے ہونے ہیں، الیکشن کا فیصلہ ہونا ہے، روڈ میپ کا فیصلہ ہونا ہے، نگران حکومت کے تعین کا فیصلہ ہونا ہے، اگر الیکشن کمیشن کی تقرری ہونی ہے نئے کی، تو یہ سارے معاملات ایسے ہوں گے جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور جو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا پارلیمنٹ میں اس کے ساتھ ہونے ہیں. اگر عمران خان صاحب نہ ہوئے وہاں پر پارلیمنٹ میں تو پھر کیا یہ موقع وہ کھو نہیں دیں گے اتنا بڑا؟ نہیں، بڑا آپ نے اچھا اہم نقطہ اٹھایا ہے. دو چیزیں جو ابھی میری پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو بات ہوئی ہے پچھلے چند روز میں، دو چیزیں اہم ہیں. نمبر ایک کے مطلب ہے بعض کا خیال ہے کہ جی اس وقت دوبارہ واپسی جو ہے پارلیمنٹ میں اس کے لیے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے اور اس نہج پہ وہ اپنی تحریک کو لے کر چلے گئے تو سب ان کے لیے مناسب نہیں ہے. وہ بغیر کسی مطلب ہے کہ ان کی کوئی بات مانے بنا اگر وہ چلے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں تو ان کے نزدیک کی پی ٹی آئی کی سکی ہوگی. ہاں، اس بات کا بالکل امکان ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس بات کا اندیہ مل جاتا ہے کہ قبل از وقت انتخابات کی کوئی تاریخ آ جائے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آنے کا کوئی وعدہ ہو جائے یا اپنی دہانی کرا دی جائے، اس کے بعد غالباً پی ٹی آئی جو ہے اپنی اس پالیسی کو جو ہے ریکنسیڈر کر سکتی ہے اور اس کو کرنا چاہیے میری رائے میں. ایک مرتبہ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جی انتخابات جو ہیں اگلے برس کی کوئی تاریخ ان کو مل جاتی ہے تب یہ ممکن ہے، اس بات کا امکان ہے. لیکن اگر بغیر کوئی اپنی بات بنا کر چلے جاتے تو مشکل نہیں ہوگا. یعنی ایک اچھی پولیٹیکل آپشن ہوگی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں واپس جائے. طاہر نعیم ملک صاحب، دوسری طرف آتے ہیں پی ڈی ایم کی طرف. پرائم منسٹر صاحب گزشتہ 3-4 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں، ملک میں مہنگائی ہے، ملک میں لانگ مارچ چل رہا ہے، بہت سے ایشوز آئے، لیکن وہ کوئی پرسرار قسم کی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. کیا وہاں پر واقعی صرف آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ پھنسا ہوا ہے؟ کس مخمصے کا شکار ہے پی ڈی ایم؟ کون سی وجہ ہے کہ جو 6-7 گھنٹے کا سفر ہے لندن سے اسلام آباد تک، اس کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ مزاحم کون سی چیز ہے؟ کیوں نہیں واپس آ کے چیزوں کو خود دیکھ رہے وہ؟ ایک تو یہ دیکھیں، اس وقت ہم پاکستان کا بہت سارا ایک کثیر حصہ جو ہے وہ فلڈ افیکٹڈ ہے اور شرم الشیخ میں جو کلائمیٹ چینج کے موضوع پر بات چیت ہو رہی تھی. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ وہ وہاں سے واپس نہیں آئے، یو کے گئے اور صاف ظاہر ہے کہ کنسلٹیشن کے لیے گئے. بیماری کی بات جو ہے کوئی بائی نہیں کی جا سکتی نہیں. اور آپ نے وہ سوشل میڈیا میں ویڈیو دیکھی ہوگی کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کیسے رخصت ہو رہا ہے. تو یہ ٹریڈیشن رہی ہے. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90s میں میاں شریف صاحب مرحوم اس مشاورت میں شامل ہوتے تھے. اب میاں نواز شریف پارٹی کے سربراہ ہیں اور یہ اس وقت جو ہے آپ کا ایک طویل صحافتی کیریئر ہے. اس وقت جو آرمی چیف کی تقرری ہے وہ نمبر 1 موضوع بن گیا. یعنی پہلے بھی یہ اہم تھا لیکن اس وقت یہ ایک جو تناؤ کی محض رائی کی کیفیت ہے اس کے اندر ایک بہت اہم موضوع بن گیا. اس ساری چیز کو جو اس کے اوپر دھند ہے وہ تب بھی چھٹے گی جب نئے آرمی چیف کی تقرری کا اعلان ہوگا. تو یہ جو دن ہیں یہ بڑے کرٹیکل ہیں اور اس میں میری اطلاعات کے مطابق نون لیگ ایک سرپرائز ڈیسیژن بھی کر سکتی ہے جو ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم سینئر موسٹ جو ہے جس طرح ہمارے ہمسائے ملک میں جو بہترین پروفائل کے سینئر ترین ہوا جائے. لیکن کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے پی ڈی ایم ہے وہ اس معاملے پہ یکسو ہے؟ سارے جو فریق ہیں، زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب، اچک زئی صاحب، اسفندیار ولی کی پارٹی، وہ یکسو ہیں اس سینیورٹی والے معاملے پر؟ میری رائے میں جب وزیر اعظم یہاں سے گئے ہیں تو وہ ایک مولانا فضل الرحمان سے اور پیپلز پارٹی سے مشاورت کر کے گئے ہیں. اور دوسری کچھ اطلاعات ایسی بھی آئی ہیں کہ وہاں میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کا رابطہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیز سے ہمیں ایک پیسفلی نکل جانا چاہیے. یہ جو گو مگو کی اور جو آپ کا سوال ہے بڑا اہم ہے کہ نہ اس وقت ہم جو سیلاب متاثرین ہیں 3.5 کروڑ لوگ ان پہ فوکس کر پا رہے ہیں. اس وقت جو پیاز کی، ٹماٹر کی اور ضروریات زندگی کی قیمتیں ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے غریب کا مشکل ہوا ہے. سردیوں میں گیس کی قلت، یہ ریئل ایشوز ہیں. نہ یہ ہمیں لانگ مارچ میں نظر آ رہے ہیں اور نہ پی ڈی ایم کی طرف. حقیقی ایشو یہ نہیں ہے. عوام کے ایشو تو جو ہے وہ مہنگائی ہے، روزمرہ کے معاملات ہیں. عامر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آج اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے دبئی میں. وہ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے مذاکرات کے لیے.
वहाँ उन्होंने कहा कि हमें आने वाले दिनों में कोई 32 अरब डॉलर दरकार होंगे, यानी इस रवां साल में। पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, सियासत अपनी जगह पे, तकर्री अपनी जगह पे, इक़्तिदार की ख्वाहिश अपनी जगह पे, इलेक्शन की ख्वाहिश भी अपनी जगह पे, जो भी होगा, जो भी हुकूमत होगी या जो आज हुकूमत है, उसके लिए मुमकिन होगा इतनी बड़ी अमाउंट उसको मैनेज कर ले ताकि अगले 6 महीने, अगले बजट तक हम पाकिस्तान के जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो चलते रहें? बड़ा मुश्किल है ये। और आप देखें कि लोगों को तो इस बात की थी कि जब नून लीग की हुकूमत आएगी, और डार साहब ये दावा करके आए थे कि मैं डॉलर को 200 रुपए से नीचे लेकर आऊंगा और जो है मैं एक्सटर्नल फाइनेंसिस भी अरेंज करा दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि वो जो खुलकर जो एक आपको दोस्त ममालिक की तरफ से इमदाद मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही। तो बड़ा एक मतलब मुश्किल मरला होगा कि किस तरह से इतनी बड़ी अमाउंट को मोबिलाइज करते हैं। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प हकीकत है चौधरी साहब, आप ये देखें कि हमारी रियासत की गुर्बत एक तरफ और हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी दौलत जो है वो एक तरफ। तो हमारे जितने हुक्मरान हैं माजी के देख लें, खुद शरीफ खानदान देख लें माशाल्लाह, तो इनकी दौलत, इनकी जायदाद जो है वो तो बढ़ती गई है। अमर साहब ब्रेक लेनी है हमने, जो कि ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद हम जो बाकी जो मादा हमारा वक्त है उसमें भी अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, तजज़िया नगारों से बातचीत जारी रखेंगे। अब वेलकम बैक। चूँकि हमारे पास वक्त अब कम है, सीधा चलता हूँ आमिर रियाज साहब की तरफ। आमिर साहब, ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक मजमून छपा है जिसमें उन्होंने बड़ा ब्लेटेंटली कहा है कि इमरान खान साहब का जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो शायद इसलिए हैं कि वो कहते हैं कि या तो फ़ौज एस्टेब्लिशमेंट मेरा साथ दे या फिर मैं उसको डिस्क्रेडिट करूँगा। कितना मुश्किल हो जाएगा आने वाले दिनों में PTI का और एस्टेब्लिशमेंट का आपस में बैठना इस तरह की परसेप्शन के बाद? देखिए, जो दिलचस्प बात है ना पाकिस्तान की सियासत की, वो ये कि चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, PTI हो या हुकूमत हो, सब चाहते हैं कि जी उन्हें फौज की हिमायत हासिल हो। और फौज ये चाह रही है कि जनाब वो जरा से एक न्यूट्रल गैर जानिबदार खेल खेले। और वो जो है फौज, जैसे कि खुद ISPR के चीफ ने कहा था कि हम गैर सियासी हो गए, तो ये तो यानी कि है कि मतलब है कि आप कंबल को छोड़ना चाहते हैं लेकिन कंबल आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हमारे जितने भी सियासतदान हैं, बोथ साइड ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड, उनकी ख्वाहिश है कि फौज उनके सर पे हाथ रखे और फौज उनके बिहाफ पर एक्ट करे। इमरान खान एक हाई मॉरल ग्राउंड ले रहे हैं, वो कहते हैं कि जी उन लोगों का साथ ना दिया जाए कि जो मुबैना तौर पे बदनवानी में मुलविस हैं। और जाहिर है कि अच्छा उसके ऊपर जो उनके मुखालफिन है वो कहते हैं कि आपने डिलीवर नहीं किया। बहुत शुक्रिया। ताहिर साहब, आप बताइएगा कि जो मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात कर रहा था, इसकी बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है। गैर मुल्की मीडिया में इस तरह की चीज़ें आना, उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में एक वाहद बाइंडिंग फोर्स जो है फ़ौज है जिसने जोड़ा हुआ है, अगर उसको भी इस तरह से डिस्क्रेडिट किया जाए, उसको भी चैलेंज किया जाए और उसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाएँ जो माजी में पाकिस्तान में नहीं लगे, तो उसके नतीजा फिर क्या निकलेगा पाकिस्तान में? देखें, ये एक हम देखते हैं कि जब ये मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं, इनकी एक्सटेंशन के वक्त हमें एक कौमी इत्तेहाद नज़र आया पार्लियामेंट, सब ने बड़े जोशो खरोश से हिस्सा लिया, आगे बढ़ के उसमें प्राइम मूवर और शेकर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान। बाद में उन्होंने टीपू सुल्तान बनने का दावा किया और दूसरे फरीक को मीर जाफ़र बना दी। तो आप अपने पैटी इंटरेस्ट के लिए जब एक इदारे को और एक आला अस्करी अफसर को इस हद तक आप उसको सियासी माजराई में पार्टी लाइंस पे ले आएंगे, तो फिर उसका नुकसान रियासत को होगा। इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि डीमोरलाइज्ड है हमारे इदारे, वो सुप्रीम कोर्ट हों, वो हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं। देखें, अभी पूरी तरह दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें में खातिर खा कामयाबी जारी है, वो जंग जारी लेकिन जंग अभी जारी है। हम सवात में इधर उधर चैलेंज और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है वहाँ, तो इस वक्त हमें फोकस होना चाहिए। देखें, ये अगर एक इस वक्त आर्मी कह रही है कि वो इस पॉलिटिकल क्राइसिस में न्यूट्रल है, तो मैं समझता हूँ अक्रॉस दी बोर्ड जितने भी सियासतदान हैं उन्हें मज़ीद बात करनी चाहिए कि इस न्यूट्रलिटी की बेस पे नेक्स्ट इलेक्शन हो और इलेक्शन होंगे। एक और पहलू आपको रखूँगा, PTI जो कुछ मांग रही है, जो डिमांड कर रही है, सदर साहब के जरिए कर रही है या जलसों के जरिए कर रही है, वो डिमांड भी इस्टेब्लिशमेंट से है। PDM जो है जो कुछ कर रही है, जो कुछ उसकी तवक्कुआत हैं, वो भी इस्टेब्लिशमेंट से है। दो बड़ी सियासी कुव्वतें इधर से जाती हैं, उधर से जाती हैं, वो वहीं उसी घंटा करके चौक में जा रही हैं। इसके नतीजे में जो एक दावा है कि जी हम तो सुप्रीमेसी चाहते हैं पार्लियामेंट की,
اس کے نتیجے میں پارلیمانی سپریمیسی کم ہوگی یا اس کی سپیس بڑھے گی؟ کم ہوگی جی. اس میں تو یہی ہے کہ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. ہائیبرڈ ماڈل ہے پاکستان اور ایجپٹ میں. اب یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں, نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو. اعظم تارڑ سے بھی استعفیٰ لیا جائے گا, مصطفیٰ نواز کھوکھر سے, اور عمران خان صاحب کی بھی مجبوری ہیں. تو یہ آپ دیکھیں جو بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا وہ یہ ہے کہ غیر ملکی سازش کے تحت مقامی سہولت کاروں نے میری حکومت ختم کی. جن کو کہتے ہیں اب آپ ہینڈلرز کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, آپ کے صدر بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن آپ پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے تیار. اسی طرح ووٹ کو عزت دو جن کا دعویٰ تھا, انہوں نے 2 منٹ نہیں لگائے, اپنے ہی وکیل سے انہوں نے استعفیٰ لے لیا آسما جہانگیر کانفرنس سلیم صاحب, آپ سے میں نے سوال پوچھا تھا, آواز نہیں آئی تھی, اب وقت بہت کم ہے, کہ یہ جو سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں ایف آئی آر میں ناموں کے اندراج کے لیے, یہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو بھی جس کا اعلان کیا ہے فواد چودھری صاحب نے؟ جی بالکل, جو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب آج کی اگر آپ تقریر دیکھیں نا عمران خان صاحب کی جو انہوں نے کی ہے میڈیا لنک کے ذریعے فیصل آباد اور کھاریاں اور اس کے ساتھ ساتھ نوشہرہ میں, تو اس میں آج انہوں نے ایک تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو نشانہ نہیں بنایا, اور دوسرا جو ہے وہ عدلیہ کو جو ہے وہ اپیل کر دیا اور عدلیہ سے کہا ہے کہ اب ساری قوم جو ہے وہ آپ پر نظر رکھے ہوئے, بلکہ اب ان کو نہیں. سلیم شیخ جب وہ ایف آئی آر کے اندراج کے لیے جا رہے ہیں, ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہی 3 نام درج کرانے جو میرے ذہن میں ہیں, تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے کہاں لحاظ رکھا ہے؟ دیکھیں کافی حد تک برف پگھلی ہے, لیکن اب یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے سیاسی طور پر کہ آپ عدلیہ کے پاس جائیں اور عدلیہ کے پاس جا کے جو ہے وہ انگیج کریں, کیونکہ سیاسی ورکر جو ہے اس کو اصل میں انگیج کرنا ہے. اب کیونکہ صدر مملکت کل یہ کیٹاگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ درج نہیں ہونی, کیونکہ انہوں نے ماضی کے 3 بڑے اہم واقعات کا بھی ذکر کیا. بے نظیر کی اسیسینیشن کے حوالے سے کہا, جنرل یحییٰ کا کہا, اور اسی طرح جنرل ضیاء الحق کا کہا. تو انہوں نے کہا کہ ان 3 واقعات کی اگر جو ہے وہ رپورٹ سامنے نہیں آ سکی تو بات یہ انہوں نے کی تھی ارشد شریف کے حوالے سے. لیکن اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت جب اس کو یہ کہہ چکے ہیں, تو اگر یہ کیس جائے گا اعلیٰ عدلیہ میں اور اعلیٰ عدلیہ کسی کو کہہ بھی دیتی ہے کہ آپ ان کے نام شامل کر لیں, تو رزلٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں نکلے گا. اور یہ عمران خان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے, کیونکہ وہ اپنے صوبے میں جہاں پر سلیم شیخ صاحب جو عمران خان صاحب کے اوپر عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے, سلیم شیخ صاحب جو عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے, سلیم شیخ جو عمران خان صاحب پر حملہ ہوا ہے اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور ارشد شریف صاحب کے معاملے پر 2 الگ الگ خطوط لکھ چکے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ آپ اس پہ جو اویلیبل ججز ہیں ان کا کمیشن بنا دیں. جی بالکل, جو ہے اویلیبل ججوں کے حوالے سے وہ کمیشن بنا چکے ہیں, اور اب عمران خان بھی جو ہے وہ جا کر پارٹی بن رہے ہیں, اور انہوں نے جو ایک کارڈ کھیلا ہے وہ یہ ہے کہ 300 کے قریب پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کی جو 4 رجسٹری ہیں وہاں پر کل جائیں گے اور جا کر جو ہے وہ درخواست دیں گے. اور اس سے یہی ہے کہ ایک میسیج دینا ہے, اور جب یہ ساری رجسٹریوں میں درخواست جائے گی تو یہ کمبائن ہو جائے گی, اور پھر اسلام آباد سپریم کورٹ ہی اس کو یقیناً سنے گا. الگ الگ اس کو جو ہے وہ نہیں سنا جا سکے گا. لیکن میں جو یہ سارے سینیریو کو دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں, وہ اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے شاید جو ہے وہ پی ٹی آئی کے تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں جو آج انہوں نے. جی بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جی کل بہت سارے ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ 300 کی تعداد میں جائیں گے. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے وہ پارلیمنٹرین بھی شامل ہیں جو یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے اور ہمارے استعفے قبول کر چکے ہیں, کر لیے جائیں. یہ پی ٹی آئی جب دل کرتا ہے تو وہ بندے سابق ایم این اے ہو جاتے ہیں, جب ان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ان کو ایم این اے ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. بہرحال آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ساتھ اپنا انالیسس شیئر کیا. عامر رضا صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بھی شکریہ, اور پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے اور اپنے تجزیے سے نوازا. طاہر اشرفی صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے اور ٹیلی فون لائن پر انہوں نے بات کی, ان کا بھی شکریہ. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.